बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सफारती महाज पर इंतहाई अहम तरीन मामले में एक बार फिर इमरान खान को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अपना उस्ताद मान लिया गया। ना सिर्फ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बल्कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इमरान खान के फार्मूले पर अमल कर रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा अफगानिस्तान पहुंच गया। वही बात हुई, वही मामला हुआ कि या तो आप अपनी आज़ादाना खारजा पॉलिसी तरतीब दें या फिर अमरीका की नकल करें, अमरीका को कॉपी करें। चंद दिन पहले ज़ल्मे खलीलज़ाद अफगानिस्तान पहुंचे थे और आज पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक साहब, जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और दफ्तर खारजा के नुमाइंदे हैं अफगानिस्तान के अमूर के ऊपर, उन्होंने इसहाक डार की हदायत के ऊपर अफगानिस्तान का दौरा किया है और वहाँ पर जनाब उन्होंने अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा और वज़ीर तजारत से मुलाकातें की हैं और जनाब इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि राबतों और मुकालमे के ज़रिए जो ताल्लुकात हैं वो आगे बढ़ाए जाएंगे, जो मामलात हैं वो आगे बढ़ाए जाएंगे। राबते और मुकालमे, वो क्या मुहावरा है पंजाबी के अंदर जो हम कहा करते हैं, इससे पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया कि 100 जूते और 100 प्याज। आखिरकार पाकिस्तान की ये जो चुंतख़ब हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, आखिरकार क्या ज़रूरत थी उससे पहले ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों के ज़रिए ये ऐलान कराने का, ये तासुर दिलवाने का कि हम जनाब अफगानिस्तान के अंदर घुस कर भी हमला करेंगे। याद कीजिए, कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद ख्वाजा आसिफ साहब जब टीवी से चैनल की स्क्रीनों की जीनत बने तो मौसूफ इस किस्म का तासुर दे रहे थे कि कौमी सलामती कमेटी इजलास के अंदर ऑपरेशन का फैसला हो गया है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी, और साथ ही ये तासुर भी दे रहे थे कि दहशत गर्दी क्योंकि अफगानिस्तान से हो रही है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर घुस कर भी ऑपरेशन कर सकता है। नाम उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन किसी भी मुल्क से क्या मुराद था, डेफिनेटली बात अफगानिस्तान के बैकग्राउंड में भी ही हो रही थी। और वो तमाम तर लोग जो कि इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया करते थे, वो वड्डे एंकर, वेले कालम नगार और मुलाजम साफ़ी इस वक्त अपना सा मुंह लेकर रह गए हैं। इमरान खान पहले भी बारहा जिक्र कर चुके कि ना 80 की दहाई के अंदर ये जंग पाकिस्तान की थी और ना 2001 के बाद ये जंग पाकिस्तान की थी। पहले आपने उस वक्त की फौजी इस्टेब्लिशमेंट जनरल ज़िया-उल-हक की ख्वाहिश पर और उस मार्शल लॉ को दवाम देने के लिए और उसके साथ साथ डॉलरों के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए उस नाम नहाद जंग के अंदर कूदे और पाकिस्तान को जनाब दहशतगर्दी का, क्लाशनकोफ कल्चर का, हेरोइन का, सोसाइटी को मुकम्मल तौर पर तकसीम करके रख दिया, इन तमाम तर चीज़ों का निशाना बना दिया। हवाला देंगे आपको, हवा के अंदर कोई बात नहीं होगी। जहाद कश्मीर और अफगानिस्तान, जहादी तंजीमों और मजहबी जमातों का एक जायज़ा, मोहम्मद आमिर राना साहब की किताब मशअल एकेडमी ने छापी। वो लिखते हैं कि 1988 के आम इंतखाबात के मौके पर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के स्टेज से पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये नारा बुलंद किया जाता था, तुमने ढाका दिया हमने काबुल लिया। कहा जाता था कि जनाब बांग्लादेश गंवाया भुट्टो ने और हमने बदले में काबुल ले लिया। कैसे कंपैरिजन इन दोनों चीज़ों का हो सकता है? जी हाँ, हो सकता था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट काबुल को, अफगानिस्तान को अपना 5वां सूबा करार दिया करती थी और जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो अपने लिबरल तासुर के बावजूद ये पॉलिसी तब्दील नहीं कर सकी। तालिबान का तजर्बा उसी दौर में हुआ और जो अफगान कश्मीर पॉलिसी थी कोई तब्दीली नहीं हुई। ISI नमूर पर किसी भी किस्म की मुफाहमत के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि बेनज़ीर ने जब मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा किया तो वहाँ पर ISI ने मकबूजा कश्मीर में जारी तहरीक पर ब्रीफिंग दी और इस मामले पर साबिक़ा हुकूमत की पॉलिसी को जारी रखने को कहा। बेनज़ीर भुट्टो ने इस पॉलिसी और मनसूबे की मंजूरी दे दी। तो जनाब बेनज़ीर हों, नवाज शरीफ हों, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों, जनरल ज़िया हों, जनरल मुशर्रफ हों, या आज की मुकम्मल चुंतख़ब हुकूमत, ये तमाम के तमाम किस जगह पर खड़े थे? हक़ाइक़ बता रहे हैं। और इमरान खान उस वक्त भी आज से 25 बरस पहले 2000 के अंदर, 2001 के अंदर 24 बरस पहले क्या बात कर रहे थे कि ये जंग हमारी नहीं है, इसके अंदर नहीं कूदना। और अब भी इमरान खान यही बात कर रहे थे और बार बार इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की बात की जा रही थी। ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? जब शहबाज शरीफ की चुंतख़ब हुकूमत ने इस बात की कोशिश की कि हमारे ऊपर, क्योंकि इमरान खान की रहाई के हवाले से बड़ा प्रेशर आने जा रहा है, मौजूद भी है, आगे भी आएगा, तो ज़रा अमरीका को किसी किस्म का कोई दाना डाला जाए, उनके साथ अपने ताल्लुकात जनाब उस नहज पर ले जाने की कोशिश की जाए जो कि 80 की दहाई के अंदर
معاف کیجیے گا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں تھے یا پھر مشرف صاحب کے زمانے میں 2000 کے بعد تھے، کیونکہ رجیم تو ان سے بھی 2-4 ہاتھ آگے کا ہے نا۔ شاید ضیاء الحق کے دور میں اور جنرل مشرف کے دور میں ایسا سب کچھ نہ ہوا ہو پاکستان میں آئین قانون اور جمہوریت کے ساتھ، جو کہ گزشتہ 2-2.5 برسوں کے اندر ہو رہا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب ظاہری بات ہے کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ تو جناب پھر کیا کیا گیا امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے، اور جناب جو ہے وہ شریف اللہ کو امریکہ کے حوالے کیا گیا، اور اس کے بعد امریکہ سے ایک شکریہ آیا۔ یہاں پر ڈھول پیٹنا شروع کر دیے شہباز شریف نے، اور یہاں پر اس قسم کا تاثر ٹی وی چینلز پر بیٹھے وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں نے، جن کا نہ ہی کسی قسم کا کوئی مطالعہ ہے، نہ ہی اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ کہنا شروع ہو گیا کہ دیکھیے جناب بڑے روابط پاکستان نے امریکہ کے ساتھ استوار کر لیے، اور وہی دور ہے، اب معاملات آگے بڑھیں گے، اور جناب اب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ اس قسم کی باتیں وہ کرنا شروع ہو گئے۔ پھر کیا ہوتا ہے، دہشت گردی کی لہر جو پہلے ہی سے چل رہی تھی پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر ایک بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، اور بلوچستان کے اندر جب وہ بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جاتا ہے۔ اس اجلاس کے اندر بلوچ قیادت واضح طور پر شمولیت سے انکار کر دیتی ہے کہ سب سے پہلے آپ عمران خان کو لائیں، رہا کریں، سامنے لائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں۔ صرف وہی اس وقت پاکستان کے ایسے قومی سطح کے لیڈر ہیں جن کی منظوری کے بغیر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر کوئی بھی جو معاملہ ہے مذاکرات کا یا دیگر، ان کی رائے لیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے مطالبہ آتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تھوڑا سا تذبذب کا شکار رہتی ہے، بہرحال پھر شرکت نہیں کرتی، نواز شریف بھی شرکت نہیں کرتے، آصف زرداری صاحب بھی موجود نہیں ہوتے، اور جو کچھ حاصل کیا جانا تھا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا جو مقصد تھا وہ مقاصد پورے نہیں ہو پاتے۔ تو تاثر پہلے دیا جاتا ہے کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے، اور خواجہ آصف اور مصدق ملک صاحبان جیسے لوگ آپریشن کی باتیں کرتے ہیں، علی امین گنڈا پور آ جاتے ہیں میدان کے اندر، اور بڑے ہی واضح انداز میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ نہ ہی کوئی فیصلہ ہوا اور نہ ہی وہ اس قسم کی کوئی بھی بات جو ہے وہ کرنے دیں گے۔ بلکہ کہا کیا انہوں نے، میں تفصیلات آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب کہ جس سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے سبق سیکھنا چاہیے، اور قومی سلامتی کے پارلیمانی اجلاس میں دہشت گردی سے متعلق پالیسیوں میں انہوں نے کہا میں نے غلطیوں کی نشاندہی کی، اور کہا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ آج یہ بڑا وائرل تھا میڈیا کے اوپر کہ ان کی گفتگو سامنے آ گئی۔ علی امین نے کہا کہ غلطی کا پتہ چلنے پر اصلاح کرنی چاہیے، انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، سب سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پر نظر ثانی کرنا ہوگی، سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، ہمارے جو لوگ کہیں داخل ہوئے تو وہ پارٹی پالیسی نہیں، جو لوگ گئے وہ مسلح ہرگز نہیں تھے، اور اگر کچھ لوگ نادانی میں گئے تو ان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ قومی مسئلے پر پی ٹی آئی کے لوگ نہیں آئے، تو جواب میں علی امین نے کہا میں اسی پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوں، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کی نمائندگی کر رہا ہوں، آپ نے ہماری پارٹی کا وجود ختم کر دیا، ہمیں ریزرو سیٹیں نہیں ملی۔ ان کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن بھی نہیں ہو رہا، ہماری پارٹی کے لوگوں کی عمران خان سے ملاقات نہ ہونے کا معاملہ بھی انہوں نے اٹھایا، اور اگر عمران خان سے ملاقات کر لینے دیتے تو پاکستان تحریک انصاف ضرور آ جاتی۔ یہ جناب سارا معاملہ تھا۔ اسی دوران پھر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور زلمے خلیل زاد جناب پہنچے۔ جی ہاں، زلمے خلیل زاد کی قیادت میں امریکی وفد کابل پہنچا، طالبان نے امریکی شہری رہا کر دیا، اور جناب امریکی خصوصی ایلچی برائے مغوی افراد ایڈم بہلر اور زلمے خلیل زاد، افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ 3 سال کے بعد بڑی ڈیولپمنٹ تھی یہ، امریکی انخلا کے پورے 3 سال کے بعد امریکی وفد وہاں پر پہنچا۔ طالبان نے امریکی شہری جارج گلیزمن کو رہا کر دیا، 2022 میں حراست میں لیا تھا، اور امریکی محکمہ خارجہ نے ان کی رہائی کو مثبت قدم قرار دیا، اور کہا کہ چند امریکی اب بھی وہاں پر قید ہیں۔ اور افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا کہ افغانستان متوازن پالیسی پر عمل پیرا ہے، امریکہ سمیت تمام ممالک کے ساتھ تعمیری تعلقات کے خواہاں ہیں، مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے چاہیے تاکہ اعتماد بحال ہو سکے، دونوں ممالک کو 20 سال کی جنگ کے اثرات سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات افغانستان کے وزیر خارجہ نے کی۔ دیگر کیا ہو رہا تھا جناب، زلمے خلیل زاد کی افغانستان آمد خطے کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، یہ تنظیم اسلامی کی جانب سے آیا جناب بیان، اس کے بھی کچھ مقاصد تھے۔ اور پھر اگلا بیان کیا آیا جناب، مختلف اخبارات نے کیسے رپورٹ کیا، ٹرمپ انتظامیہ اور افغانستان کے عبوری حکومت کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ، اور اس کے بعد مزید کیا رپورٹ کیا گیا؟ جی ہاں، امریکی وفد کا افغانستان کا غیر معمولی دورہ، طالبان نے امریکی شہری کو رہا کر دیا۔ یہ جناب ساری خبریں آئی جناب سامنے،
اور اس کے بعد ایک بار پھر عمران خان کے اس موقف کی تائید ہو گئی کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ تو وہی بات کر رہے ہیں جو کہ عمران خان نے کی، مسلسل کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو بہتر بنائیں۔ مولانا فضل الرحمان نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر بھی یہی بات کی، اور اب پھر کیونکہ ہم نے تو امریکہ کو کاپی کرنا ہے نا، ہم تو عمران خان کی طرح آزادانہ خارجہ پالیسی نہیں اپنا سکتے۔ پہلے سے سوچئے ذرا، پاکستان نے اگر یہ پہلے کر لیا ہوتا تو لیڈ لے لیتا پاکستان اس صورتحال کے اندر کہ پاکستانی نمائندہ خصوصی پہلے اگر پہنچ جاتے زلمے خلیل زاد سے، پہلے اگر ملاقات ہو جاتی ان کی وہاں پر افغان طالبان حکومت کے ساتھ، تو کیا ہوتا؟ یقینی طور پر اس کے پازیٹیو فیکٹس سامنے آتے، لیکن ہوا کیا؟ کیونکہ ہم نے کاپی کرنا ہے، اور بہرحال معاملہ وہی ہوا۔ عمران خان کی بات 100% حق اور سچ ثابت ہوئی، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ڈیفینیٹلی، جو کہ آرمی چیف صاحب ہوں، ڈی جی آئی ایس آئی ہوں، اہم ترین لوگ ہوں، انہی کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہوا کرتی ہے۔ اور ایک بریکنگ نیوز کے طور پر اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز وائرل ہوگی کہ بالآخر جناب جو موجودہ آرمی چیف ہیں، جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے بہرحال عمران خان صاحب کی بات مان لی ہے، اور نمائندہ کہا جانا چاہیے محمد صادق کو، پاکستانی دفتر خارجہ کا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، جو اچانک افغانستان پہنچے ہیں۔ اور ٹرمپ نے بھی کپتان کو استاد مان لیا ہے۔ ڈیفینیٹلی عمران خان نے مذاکرات کی بات کی، اور ٹرمپ بھی اسی معاملے کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو خبر جناب یہ آئی کہ محمد صادق خان صاحب، جب ہم وزارت خارجہ کور کیا کرتے تھے، اچھے دوست تھے ہمارے، کئی معاملات میں ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ رہتا تھا، تو محمد صادق خان نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ہدایت پر دورہ کر رہے ہیں جناب افغانستان کا، اور افغان طالبان حکام کے ساتھ یہ پہلا باقاعدہ سفارتی رابطہ ہے۔ اس چنتخب حکومت کا تعلقات بہتر کرنے کے لیے ہائی لیول روابط پر اتفاق کیا گیا ہے۔ 3 روزہ دورے پر وہ کابل پہنچے ہیں جناب، 1 2 نہیں 3 روزہ دورہ ہے، اور ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وہ 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ 21 سے 23 مارچ تک وہ کابل کے دورے کے اوپر ہیں، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے اس حوالے سے جناب جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، ترجمان دفتر خارجہ نے بھی یہی کہا تھا، 2 طرفہ معاملات ہیں، تعاون کو فروغ دینا ہے، تعلقات کو مستحکم کرنا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے اس بات کی کنفرمیشن ہمارے ذرائع نے کر دی ہے کہ انہوں نے وہاں پر افغان وزیر خارجہ جو ہیں ان سے، جن سے زلمے خلیل زاد نے بھی ملاقات کی تھی، انہی سے محمد صادق صاحب نے ملاقات کی ہے، افغان وزیر تجارت سے ملاقات کی ہے۔ ڈیفینیٹلی جو دونوں کے درمیان جو ٹریڈ کے معاملات ہیں، تورخم بارڈر بھی آپ کو کھلا ہے لمبے عرصے بعد، ان معاملات کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، دہشت گردی کے معاملات بھی، دیگر تمام چیزوں پر۔ اور کس بات کے اوپر اتفاق ہوا ہے ذرا سمجھیے گا اس بات کو، کس بات کے اوپر اتفاق ہوا ہے؟ رابطوں اور مکالمے کو بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ تو جناب عمران خان کیا بات کر رہے ہیں، علی امین گنڈا پور کیا بات کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کیا بات کر رہی ہے؟ اتنے دنوں سے یہی تو یہ بات کر رہے ہیں کہ رابطے بڑھائیں جناب، مذاکرات کریں، اور آج تمام ہیڈ لائنز یہی ظاہر کر رہی ہیں کہ جناب تعلقات کیونکہ نچلی سطح پر پہنچ گئے تھے، اب ان کو واپس لانا ہے، نارملائز کرنا ہے، سیکیورٹی ہے، سیاست ہیں، دیگر معاملات ہیں، سرحدی مسائل ہیں۔ اور جناب اس سے پہلے کیونکہ پاکستان نے یہ کہا تھا کہ جناب محفوظ پناہگاہیں ہیں وہاں پر دہشت گردوں کی، کابل نے ان الزامات کو مسترد کر دیا تھا، پھر یہ تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا تھا کہ اب یہ خبر آ گئی سامنے۔ انڈیپینڈنٹ اردو نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اسے رپورٹ کیا ہے جناب کہ اب یہ 21 سے 23 مارچ کو تک یہ جو دورہ ہے یہ بڑا جناب امپارٹنٹ ہے، اور خاص طور پر ایسے ماحول کے اندر کہ جب دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو چکا تھا، 8 لاکھ سے زائد افغان باشندے اب تک واپس بھیجے جا چکے ہیں، مزید کو 31 مارچ تک کی ڈیڈ لائن ہے کہ ورنہ انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا، اور ان میں سے اکثر 1979 میں سوویت یونین حملے کے بعد پاکستان منتقل ہوئے تھے۔ اس وقت ریاست کی کچھ اور پالیسی تھی، آج ریاست کی کچھ اور پالیسی ہے۔ ریاست سے مراد کیا ہے ڈیفینیٹلی آپ کو بھی پتا ہے، سب اس بات کو جانتے ہیں، لیکن الزامات ہیں کہ مسلسل عمران خان کے اوپر دھرے جا رہے تھے، لیکن آج کی تاریخ نے 21 سے 23 مارچ نے ایک بار پھر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جناب جس طرح سے بھیجا گیا ہے محمد صادق صاحب کو افغانستان، مطلب اس کا یہ ہے کہ پاکستان ان تمام تر معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے، بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے، کوئی اندر گھس کر وہاں کارروائیاں نہیں کرنا چاہتا۔ تو پھر جو سیالکوٹی خواجہ آصف صاحب ہیں، جو کہ جن کا کام صرف اور صرف جگتیں لگانا ہے، بلو دی بیلٹ جو جگتیں لگاتے ہیں، وزیر دفاع ہیں ماشاءاللہ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف کے
باس بھی ہیں, ٹیکنیکلی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان بھی ہیں, جب وہ مین سٹریم ٹی وی چینلز پر آ کر اس قسم کا تاثر دیں گے کہ ہم تو افغانستان کے اندر گھس کر حملہ بھی کر سکتے ہیں جناب وہاں پر دہشت گردوں کا پیچھا کرتے ہوئے, اور آج جب یہ بات سامنے آئے گی کہ پاکستان کے نمائندہ خصوصی پہنچے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی خواہش پر افغانستان اور معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں خواجہ آصف کی بات آگے چل کر کون سیریس لے گا؟ تو جناب ایک بار پھر حق اور سچ کی فتح, عمران خان کی فتح, پاکستان کی موجودہ چنتخب حکومت, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, امریکی انتظامیہ, سب اسی فارمولے پر عمل کر رہے ہیں جو فارمولہ عمران خان کی جانب سے افغان مسائل کے حل کے لیے دیا گیا تھا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.